नाज़रीन, भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ऑपरेशन बाम शुरू किया गया जिसमें 80% तक कामयाबी हासिल कर ली गई है। ये दावा किया जा रहा है 70 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। नाज़रीन, 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर उनकी शनाख्त की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये ऐलान जंग नहीं तो फिर क्या है। नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत जो कि अपने आकाश मिसाइल ज़बरदस्ती किसी मुल्क को देना चाह रहा था साउथ अमेरिका में, उन्होंने उनके उस मिसाइल प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया। हम नहीं ले रहे, इसकी एक्यूरेसी ही नहीं है। उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है। वो कौन सा मुल्क है? इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 5 अहम मुलाकातें, 5 अहम इक़दामात किए हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, जो कि इस बात का तयन करेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ एशिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स की क़यादत की सबसे पहले अमरीका में मुलाकात होती है अमरीकी हुक्काम से। उसके बाद नाज़रीन चीनी हुक्काम से मुलाकात होती है, तुर्किया की हुक्काम से मुलाकात होती है। उसके बाद नाज़रीन साउथ अफ्रीका को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स और यहाँ के पायलट्स जो हैं वो हामी भरते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद अब बांग्लादेश के साथ एक मुआहिदा होने जा रहा है जो कि खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर देगा और ये डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया का एक नया किंग जो कि उभर रहा है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद खबरें हैं, डेवलपमेंट्स है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर नामालूम अफराद ने एक मरतबा फिर से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज ने दहशतगर्दी की जो है इंतहा कर दी है। नामालूम लोगों को उनकी शनाख्त पर उनके कार्ड्स चेक करके बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला जोब में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 2 मुसाफिर बसों को रोका गया। पहले भी माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जानिब दहशतगर्दी की जा रही है, एक जानिब मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया इसकी फुल कवरेज कर रहा है, लाइव कवरेज कर रहा है। जिस तरीके से पहले मुसाफिर ट्रेन पर हमला किया गया था, जाफर एक्सप्रेस पर, उसके बाद नाज़रीन जिस तरीके से पहले बसों से उतार कर माजी में भी कई वाक़यात हुए, सिर्फ शनाख्त की बुनियाद पर मासूम लोगों को शहीद किया गया, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कुर्बानियाँ दी उन्होंने। और भारत वावेला मचा रहा, भारत खुशियां मना रहा है कि ये देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखें ये हो रहा है, देखें वो हो रहा है। ये लोग शायद भूल गए कि इस दहशतगर्दी के पीछे खुद इनका अपना हाथ है। और नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के जो जनरल हैं, साबिक़ जनरल, उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि इस सब दहशतगर्दी के पीछे जो फंडिंग है, ये जो स्पॉन्सर किया जाता है, इसको भारत की जानिब से किया जाता है। उसके बाद इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे भारत? नाज़रीन, ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, नाका लगाया हुआ था उन्होंने ज़िला जोब में। 2 मुसाफिर बसें अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रही थी। एनी शाहिदीन ने बताया कि मुसल्लह अफराद बसेस के अंदर दाखिल होते हैं और कार्ड्स चेक करने लग जाते हैं। जब कार्ड्स चेक करते हैं तो उनमें से एक मुसाफिर बस में से 7 अफराद को निकाला जाता है और दूसरी मुसाफिर बस में से 2 अफराद को निकाला जाता है, जिसके बाद गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती है। शहीद होने वाले अफराद में नाज़रीन 2 सगे भाई भी मौजूद थे। जी हाँ, 2 सगे भाई, और वो अपने वालिद के जनाजे के लिए जा रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि शायद ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। कोयटा जा रहे थे नाज़रीन, वो कोयटा से दुनियापुर, और शहीद कर दिया गया उन मासूमों को। अब नाज़रीन, भारत ने, और यही भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज जो है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है, अब उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि 80% जो ऑपरेशन बाम है, इसको ऑपरेशन बाम का नाम दिया गया है, ये कामयाब हो चुका है और 70 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। लेकिन हमने तो 70 से ज़ायद मकामात पर हमले नहीं देखे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो बढ़ चढ़ कर जो है एग्जैजरेट करके बात करता है, फैक्ट्स को जो है वो पसे पुश्त डालकर सिर्फ प्रोपेगेंडे पर जो है वो काम करता है, बात करता है। तो ये हमने माजी में भी देखा, जब पाक भारत जंग हुई थी तो किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की, जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम वाक़े का कसूरवार पाकिस्तान को ठहराया, रादर देन गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस, रादर देन गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ, अ सिंगल स्टेटमेंट लिंक कर सके वो पाकिस्तान से, नहीं। लेकिन हमला पाकिस्तान ने किया है। तो ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। जिस तरीके से
ہم نے ان کے ایک مس ایڈونچر کو خاموش کرایا نا، ان کی توپوں کو خاموش کرایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے ناظرین میر سرفراز بگٹی کی جانب سے یہ واقعے کی مذمت کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ شناخت کی بنیاد پر یہ جو معصوموں کو قتل کیا گیا یہ انتہائی قابل افسوسناک عمل ہے، اور اس کی جتنی تعزیت کی جائے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا دی جائے گی، ضرور دی جائے گی، آج نہیں تو کل اس کی سزا دی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا یہ ثبوت پیش کیا کہ مسافروں پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، مسافروں کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہے، ان کو زمین کے اندر بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ اعلان کر دیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے۔ اور یہ نہیں صرف وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اور یہ بدترین بربریت کا ایک مظاہرہ کیا گیا ہے، ہر جگہ سے ان کے ہر اعلی کار کو ختم کر دیا جائے گا، یہ اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب یہ جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے BLF، ان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 80% آپریشن بام جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ 70 سے زائد مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا 70 سے زائد مقامات پر حملے جو کیے گئے، لیکن ہمیں جوب کے علاقے میں یہ جو 9 افراد کو شہید کیا گیا یہ دکھائی دیا، جس کا جواب آپ کو دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان نے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں پاکستانی ایئر فورس نے، اور خطے کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، بھارت کا اثر و رسوخ ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت، پاکستان ایک ابھرتی ہوئی قوت، پاکستان ایک نئی پاور کے طور پر پاور ڈائنامکس تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان اس کے اندر جو ہے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ابھرتا ہوا بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان کا اثر و رسوخ کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ دیٹس دا ریزن کس طریقے سے ہم انوالو رہے گلوبل پالیٹکس میں، اور جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اسرائیل اور ایران کی جو جنگ بندی ہوئی، جو جنگ ان کی رکی، اس کے پیچھے بھی وردی کا ہاتھ تھا۔ تو آپ ناظرین اندازہ لگائیں اس بات سے کہ پاکستان جو ہے کس حد تک اب کیپیبل ہو چکا ہے معاملات کو جو ہے ٹھیک کرنے میں، گلوبل پالیٹکس کے اندر پاکستان کا کس حد تک ہاتھ ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین بات کرتے ہیں پاکستانی ایئر فورس کی۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے سب سے پہلے ان کے ایئر چیف مارشل جو ہے ظہیر احمد بابر سدھو سب سے پہلے دورہ کرتے ہیں، سرکاری دورہ امریکہ کا، حکام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آفرز دی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں F-16 کی اپگریڈیشن کی، F-16 کے نئے بلاک کی، میزل ٹیکنالوجی کی۔ چینی حکام آتے ہیں، چینی ایئر فورس کے جو ہے چیف آف ایئر سٹاف وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ جو ہے ہم سے ٹریننگ کا خواہاں ہے، ہم نے کہا بالکل ہم ٹریننگ دیں گے، ہمارے ایئر فورس کے شاہین جو ہے ہمارے انہیں بالکل ٹرین کریں گے اور انہیں ایک اچھی پرواز سکھائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ترکیہ کے جو وزارت دفاع ہے ان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمارے مختلف جو ہے وہ دفاعی معاملات اور دفاعی جو ہمارے ان کے ساتھ اقتصادی ایک تعاون ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ان کے ساتھ کافی ڈیلز چل رہی ہیں، ڈیفنس کی کافی ڈیلز چل رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس ان کے ساتھ چل رہے ہیں، چاہے وہ نیول پروجیکٹس ہو، چاہے وہ میزل ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہو، چاہے وہ کان فائٹر جیٹ کا وہ پروجیکٹ ہو، تو یہ کافی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ اور ترکیہ نے جو ہے اس بات کو پروف بھی کیا کہ وہ پاکستان کا ایک آئرن بردر ہے، بھائی ہے، جو کہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پھر بنگلہ دیش بھارت کا نمبر 1 دشمن اب بن چکا ہے، اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں یہ تو آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے ناظرین بھارت کے انیل چوہان، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو علاقائی استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے فارن پالیسی سروے کی تقریب سے ناظرین خطاب کرتے انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تینوں ممالک بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں بھارت کے لیے، بھارت کے معاملات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اسی لیے اپنا بندوبست کر لے، تو ہمیں توجہ مرکوز کرنی ہوگی بھارت کی، ہمیں دیگر ممالک کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اب دیگر ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک ملک ناظرین برازیل سے ان کے جو ہے کچھ پروجیکٹس پر بات چیت ہو رہی تھی، کچھ MOUs پر دستخط ہونے کے امکانات بتائے جا رہے تھے، جن کے اندر آکاش ان کا ایک تھا، میزل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کیا برازیل نے
کیا ہوا؟ میزائل ایکیوریٹ نہیں تھا، اور انہوں نے وہ ڈیل جو ہے اب کینسل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں رہے، وی آر نو مور انٹرسٹڈ ان اٹ. تو برازیل جو ہے ان سے وہ آکاش میزائل نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو جتنی مرتبہ بھی ٹیسٹ کیا گیا اس کی ایکیوریسی نہیں تھی. کامیابی سے جو ایک میزائل اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکتا تو پھر ہم وہ میزائل کیوں خریدے؟ اور اس کی سپیڈ بھی ایز کمپیئر ٹو دیگر میزائل جو ہے وہ کم ہے. 2.5 ماش اس کی سپیڈ بتائی جا رہی ہے. ہائپر سونک نہیں ہے، سپر سونک بھی نہیں ہے، نارمل ایک میزائل ہے. پتہ نہیں اب وہ کیوں خرید رہا تھا. شاید بھارت خود چاہ رہا تھا کہ ہم سے بھی کوئی دفاعی معاملات کسی ملک کے ہو جائیں. تو پوری دنیا سے جب شٹ اپ کال ملنے کے بعد ان کو شاید امریکہ ہی ملا تھا کہ امریکہ جو ہے ہماری شاید حمایت کرتے ہیں، ہم سے خرید لیں، لیکن ان کی جانب سے بھی اب شٹ اپ کال بھارت کو آ چکی ہے. تو بھارت کے لیے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ جو خطے کے اندر پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کا ایک نیا بلاک قائم ہو رہا ہے، اب اس سے کیسے نمٹا جائے. کیونکہ بھارت جو ہے اس وقت تنہا ہو چکا ہے. ان کی سفارتی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، ان کی سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، ان کی ڈیفنس مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، ان کا میڈیا بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. اور ان کے میڈیا جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ابھی بھی آپریشن بام پر، اس کو بھی بہت جلد ایکسپوز کر دیا جائے گا. جس طریقے سے ہم نے پہلے آپ کو حقائق کے بارے میں بتایا، اب بھی بتا رہے ہیں. یہ جو کلیم کر رہے ہیں 70 سے زائد مقامات پر کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، صرف ایک حملہ کیا گیا، اس کا بھی بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. ناظرین، اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑی پیش رفت آئی ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش انٹرسٹڈ ہے ہم سے GF-17 تھنڈر خریدنے میں. دا ریزن از پاکستانی ایئر فورس کے پروجیکٹس میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا بنگلہ دیش کے ایک جنرل کی جانب سے، اور لیفٹیننٹ جنرل SM کمرال حسن نے پاکستانی فضائیہ کے جدید منصوبوں اور جدت پر مبنی ٹیکنالوجی اور مقامی طور پر یہ جو تیار کردہ نظام ہے اس کو کافی سراہا ہے، جس کے اندر GF-17 تھنڈر از آن دا ٹاپ آف دیٹ لسٹ. جس طریقے سے انہوں نے تعریف کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اٹس اے ویری گڈ فائٹر جیٹ، اور جس طریقے سے GF-17 تھنڈر کی ورکنگ ہے، اس کا آپریشن ہے، آپریشنل ایکٹیویٹیز ہے، اور بھارت کے خلاف جس طریقے سے ان کے ناپاک اور مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے GF-17 تھنڈر کا استعمال کیا گیا، تو پھر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں GF-17 تھنڈر کو خریدنے میں. تو اب وہ کب خریدیں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ناظرین پاکستان جو ہے گیم چینجر بننے والا ہے گلوبل پالیٹکس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے. پاکستان کے فارن منسٹرز ہم نے دیکھا، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی ڈیفنس مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے. اور یہ 5 جو اہم اقدامات کیے گئے، جس کے اندر امریکہ، جس کے اندر ترکیہ، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، ایران، چائنا، جس ملک میں ہم جا رہے ہیں، ہم جو کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھارت کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.